सफ जम्मू कश्मीर में हूँ मिर्जा शफीक आपके साथ और सच के साथ। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाजरीन सामीन, हमारा प्रोग्राम उसी तरह हस्बे जो रवायत है पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल पे होगा। आज मैं शौकत साहब कश्मीरी साहब से पूछूंगा कि ये लाडले की तारीफ क्या होती है। लाडले के अनोखे काम होते हैं, लेकिन जब जो लाड करते हैं ना, प्यार करते हैं, जो बहुत प्यार देते हैं, लाड देते हैं, खा वो पेरेंट्स हो, वह स्कूल मास्टर हो या वो कोई स्पोर्ट्स टीचर हो, तो फिर उसकी पिटाई भी बड़ी होती है। जब वो एक होती है बर्दाश्त, हद। वैसे तो मुमलकत ख़रादात पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ थोड़े अरसे के बाद उनकी क्या कहते हैं कि एक तो हालात तब्दील होते हैं, लेकिन उनके काम तब्दील होते हैं, उनके जो करदार होते हैं वो तब्दील होते हैं, जैसे ड्रामे होते हैं। और या मकबूल जान एक बहुत बड़े मेरा ख्याल है वो दानश्वर भी बने हैं या मुफक्कर भी हैं। इस्लाम अभी तो वो इस्लामी मुफक्कर हैं, पहले वो असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए। वो फरमाते हैं कि रूस ही वो ताकत है जो कुरान की ताबीर के मुताबिक मुसलमानों की मदद को आएगी। लेकिन 1979 में जो उस वक़्त के बड़े बड़े ये उलमा थे, जो दूसरे लफ्जों में ओरिया मकबूल जान के भी रूहानी बाप थे, वो कहते थे कि इनके नज़दीक रूस अफगानिस्तान में कुफर की ताकत है, इसके खिलाफ जहाद फर्ज था। और अब मौलाना ओरिया मकबूल जान के मुताबिक वो फैसला गलत है या अब गलत है। इसके बारे में मैं शौकत साहब से थोड़ी सी ताबीर पूछूंगा इसकी। लाडला इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, उसके काम हमेशा नराले होते हैं, बदतमीज भी होता है थोड़ा सा। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे वालिद ने शौकत खानम के मामलात में एक दफा दखल अंदाजी की कोशिश की, मुझे पता लगा, मैं घर आया, अपने अब्बा को गार्डन में बिठाया, कुर्सी पे बिठा के मैंने कहा कि आफ्टर टुडे डोंट बी इन्वॉल्वमेंट इन शौकत खानम। यानी बाप को ऐसा कहना, और इंटरव्यू में कहा मैंने अपने बाप को ये कहा था चुप कर, तो मेरा ख्याल है फिर। और अब तो बात बड़ी बढ़ गई है कि 500 कनाल का एक उनका रकबा था, जरी अराजी फिरोजवाला लाहौर के पास। उनके वालिद साहब ने 70 लाख में किसी से एक खरीदा था, और इमरान खान ने 70 लाख का इमरान खान और इनकी बहनों को बेचा था। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा वो विरासत मिली और उसका एक टेडी पैसा भी टैक्स नहीं दिया, गुशवारे भी नहीं किए, और अब उनको बेचा कई करोड़ों में और रजिस्ट्री कराई 40 लाख से कम कीमत की, ताकि वो जो शौकत साहब बताएंगे वो क्या होता है फीस वगैरह वो भी ना दे। उसके बाद अब तो लाने वालों को गाली गलोच भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब आज तो खैर बड़ी बातें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये आप तो वो क्या कहते हैं बुजुर्गों को गालियां देने भी शुरू कर दी खत्म इत्मीनान के बाद। तो क्या आई कि क्या हुआ? देखिए, बात बुनियादी तौर पे ये है कि किसने जमीन कहाँ अलाट करवाई, कौन नहीं कराई, क्या झूठ किया, क्या फ्रॉड किया, ये तो हम पाकिस्तान के तहकीकाती निज़ाम पे छोड़ते हैं कि वो किसकी तहकीक करते हैं, किसकी तहकीक नहीं करते। कई अरसे से हम तवत्तर के साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग का, पसंद और नापसंद का निज़ाम चल रहा है जी, जिसमें कोई मेरिट नहीं है, जिसमें कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसमें इंसान अगर कोई दाद रस्सी लेना चाहे तो उसको दाद रस्सी नहीं मिलती। और ये हमारा स्टेटेड बयानिया है माजी के हकायक की रोशनी में। अब ये है कि लाडले की तारीफ तो आपने करी दी कि जो लाडले होते हैं वो लाडले होते हैं। अब किस वक्त माँ को गुस्सा आ जाए या बाप को गुस्सा आ जाए, ये डिपेंड करता है कि किस वक्त जो है वो चाचे को या ताए को या अब्बू को या अम्मा को
गुस्सा आ जाए और वो पटाई करे, एक थप्पड़ रसीद करे या 2 थप्पड़ रसीद करे या पतली डंडी छड़ी के साथ। छड़ी के साथ, या किस वक्त जो है वो सबक पढ़ाने के लिए किसी कमरे में जहाँ रोशनी भी बंद कर दी जाए और लॉक कर दिया जाए। ये लाडलू के वर्षा का हक है। और यूरोप में भी लाडलू के साथ अक्सर, यहाँ चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस अलो नहीं है, तो माएँ या वालिदैन अपने बच्चों को कुछ सबक सिखाने के लिए उनको किसी कमरे में बंद करते हैं घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ताकि बच्चे के ये दिमाग में रहे कि अगर मैंने गलतियों को तसलसल के साथ दोहराया तो मुझे ये पनिशमेंट भी मिल सकती है। यहाँ तो मुमलकत का सवाल है, जिसको आप अमूमी तौर पर बड़े तवत्तर के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। मोहतरम इमरान खान साहब उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है, उनने 2018 में जिस तरह की धौंस, धांधली, प्रेशर अपोजिशन के या मुखालिफिन पर डाल के तो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया, तो इसी वजह से उनको सिलेक्टेड का खिताब दिया गया। वो अपने तहीं इलेक्टेड अपने आप को कहते रहे, और शायद उनके चाहने वाले भी उनको एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन ने कुल्ली तौर पर, मुतफिका तौर पर उनको सिलेक्टेड का खिताब दिया। और ये चीज उनके साथ, उनकी शख्सियत के साथ ऐसी चिपक के रह गई कि जिसको जमहूरियत के माने भी नहीं पता है, तब भी वो इमरान खान साहब को मुंतखब वज़ीर आज़म कहने के बाद सिलेक्टेड। तो सिलेक्टेड का मतलब ही ये होता है कि कोई हायर अथॉरिटीज हैं जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया है। हम उस बहस में भी पढ़े बगैर मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं कि जब से अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की है, तो उससे पहले पीटीआई के जो मुख्तदर रहनुमा और वज़रा साहिबान जो है, वो हमेशा अपोजिशन से ये तकाजा करते थे कि आप आ जाइए, हम आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन को वेलकम करेंगे, आप आज जमा करेंगे, दूसरे दिन हम वोटिंग करवा लेंगे। ऐसा ही जैसे आजकल एक कहानी चली हुई है कि जिन्होंने डिफेक्शंस किया अपनी पार्टी से तो वो ताहियात जो है वो नायल हो जाएंगे, उनका वोट काउंट नहीं होगा। ये सारी चीजें कानून में, एक तो आइन में चीजें वाज़े होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस हो रही हूँ तो वो भी कानून का दर्जा रखते हैं, जिसको कहते हैं ट्रेडिशंस। बरतानिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन आला रवायतों पे मबनी फैसले होते हैं, और उन फैसलों पे कोई एतराज नहीं करता, कोई कीड़े नहीं निकलता। अब ये देखिए कि कानून की जो 63A की बहुत वाज़े वाशगाफ तशरीह मौजूद है कि डिस्क्वालिफिकेशन एक ऐसे मेंबर की जो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट करेगा, उसको क्या कीमत अदा करनी होगी। वो कीमत सिंपली है कि जब लीडर जो है, पार्टी का जो लीडर है, जिसके जारी किए हुए टिकट पे किसी मेंबर ने इलेक्शन लड़ा, और 2 मौके या 3 मौके ऐसे हैं कि जहां नेशनल असेंबली के मेंबरान को ओपन बैलेटिंग करनी होती है, हाथ खड़े करके,
جی باقی تو ان کے لیے سیکرٹ بیلٹنگ ہے. لیکن پرائم منسٹر کے خلاف، پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے اور بجٹ کی منظوری کے لیے اور اسی طرح نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے خلاف جو ہوگی اس پہ اوپن بیلٹنگ ہوگی. باقی سب کچھ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے، چاہے وہ اسپیکر ہو یا کوئی اور ہوتا ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے الیکشن چیئرمین کے لیے ہو رہے تھے تو اس کا یہ بحث جو ہے وہ بڑھتے 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 سپریم کورٹ تک گئی، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ قانون میں درج ہے ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے. جب تک یہ کانسٹیٹیوشن موجود ہے تو ہم اوپن بیلٹ کا کوئی پروسیجر نہیں کر سکتے. جی شاید اس وقت کے کچھ ججز کی شاید یہ خواہش موجود تھی کہ سینٹ کے الیکشن چیئرمین کے الیکشن میں سینیٹرز جو ہے وہ اوپن ووٹ تھے، لیکن چونکہ قانون کی یعنی آئین کی منشا یہ نہیں تھی اور جو فاؤنڈنگ فادر آف دس کانسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا، اور جب تک کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے تو آپ اس میں ترمیم بھی کے لیے بھی یا کانسٹیٹیوشن کی ان کلازز ہے کہ جو ریپرکیشنز ہوتے ہیں ان پہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ سوٹ کرتی ہے وقت کے حکمرانوں کو، کبھی کبھی گلے بڑھ جاتی ہے. جس وقت حکمرانوں کو یہ خدشہ ہو کہ شاید ہم یہاں اس فورم پہ اپنی اکثریت ثابت نہ کر سکے تو اس وقت حکمرانوں کو بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ قانون یعنی جو ووٹ دے وہ اوپنلی دے کہ اس کا ووٹ کس کی طرف جا رہا ہے، اپوزیشن کے کسی لیڈر کی طرف جا رہا ہے یا ہمارے حق میں جا رہا ہے، تاکہ اس پہ ڈیفیکشن کلاوز کی تلوار لٹکا دی جائے. اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبروں کی ایک بڑی تعداد اپرینٹلی تو کوئی 24 کے قریب تو بہت کھل کے آگے ہیں سامنے، واضح ہیں جی، اور تقریباً 12-14 نے تو انٹرویوز بھی دے دیے ہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اسمبلی ممبران کی میں یعنی اسمبلی کے فلور پہ اپنی اکثریت کھو چکی ہے. اور اکثریت جب یہ گمان ہو کہ اکثریت جو ہے وہ کھو چکے ہیں تو ایک تو پرائم منسٹر خود کانفیڈنس کے لیے اسمبلی کے لیے اسپیکر کو کہتے ہیں اور پریزیڈنٹ اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، اور اگر مطلوبہ تعداد موجود ہے تو ستہ خیرہ، اور اگر جو ہے وہ اس دن ممبران کی وہ تعداد جو کسی پرائم منسٹر کو اکثریت کے لیے درکار ہوتی ہے وہ نہ ہو تو نتیجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹرشپ ختم ہو جاتی ہے اور کسی اور کو اسپیکر جو ہے وہ کہتا ہے، یعنی سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اس کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی اکثریت ثابت کر لیں تو آپ پرائم منسٹر کا آفس لے لیں، کیونکہ وہ پارٹی جو اپنی اکثریت کھو چکی ہو نیشنل اسمبلی میں تو اسی کے کسی ممبر کو تو نہیں کہا جاتا، عام طور پر لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہا جاتا ہے. اور یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا اختیار ہے کہ وہ اپنی صفوں میں کسی اور کو نامزد کر دیں یا خود پیش ہو جائیں. یہ پروسیجر ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی ڈیفرنٹ سیکشنز کے اندر وضاحت کی گئی ہے. نو کانفیڈنس موشنز جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور کئی ممبروں نے فلور کراسنگ کی ہے اور اس کی ان کو سزا یہ دی گئی ہے کہ جب لیڈر پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ اس کو ایک نوٹس جاری کرتا ہے، اگر نوٹس کا وہ جواب سیٹسفیکٹری نہ دے پائے تو پھر اسپیکر کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے کا نام بھیجا جائے کس کو،
الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سے ایک وضاحت طلب کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیفیکشن کلاس کا اطلاق اس پہ ہو کے اس کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے۔ آج تک کا جو قانون کی یا آئین کی فلور کراسنگ کی جو سزا رہی ہے وہ ڈی سیٹ کرنے کی رہی ہے، اس پہ ناٹ مور دین، کیونکہ ڈی سیٹ ہونا بھی ایک سزا ہے نا، کہ آپ نے یہ جرم کیا تو اس کے تحت آپ کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ آپ اس اسمبلی کے فلور پہ نہیں قائم رہ سکتے۔ آئین میں بھی یہی ان کا جو اور لکھا ہے آئین میں بھی یہی انٹرپریٹیشن دیا، یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ وضاحت ہے، وضاحت ہے جی۔ اب چونکہ قانون کی اپنی مشگوفیاں ہیں، اور جب سپریم کورٹ ایک ایسا سپریم کورٹ، اور اس سپریم کورٹ کے اندر ایسے ججز بیٹھے ہوئے جو جانتے بوجھتے میلہ لگانا پسند کرتے ہوں، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ میں کچھ چیزوں میں تو انہوں نے وضاحت کر دی، اور وہ وضاحت یہ کی کہ کسی بھی ممبر کو، نیشنل اسمبلی کے کسی ممبر کو اس کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا، اور یہی اٹارنی جنرل نے بھی یقین کرائی ہے کہ اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ اس کا ووٹ بھی گنا جائے گا۔ اب جو سپریم کورٹ میں جو پریزیڈنشل ریفرنس دائر ہوا ہے اس میں کہ اس کی سزا کیا ہو، حکومت کی پرے یہ ہے کہ اس کو تاحیات نااہل قرار دے دیا جائے۔ ٹھیک، میں تو سمجھتا ہوں جو کچھ بھی قانون کی منشا ہے اس کے مطابق تو صرف اس کو جو سزا ہوگی وہ ڈی سیٹ ہونے کی ہے، اور یہی پریزیومڈ بھی ہے، یہی قانون بھی ہے، اور یہی وہ لوگ جو فلور کراسنگ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا سزا ملتی ہے، اور وہ سزا بھی اسی صورت میں ملے گی جس وقت پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ان کے خلاف پروسیڈنگز کرے۔ کہیں یہ لوگ نون لیگ کو چھوڑ کے منتخب ہونے کے بعد نون لیگ نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگ نہیں کی، لیکن ایک کی بھی ہے۔ تو بہرحال قانون یہ موجود ہے کہ اگر لیڈر جو ہے وہ پروسیڈنگز کرے تو فیصلہ جو ہے وہ یہ آئے گا کہ اس کو اس ٹرم پہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گا جب وہ کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد یقیناً ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس ہو جائے گا۔ ایون اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ممبر بالکل واضح واشگاف دو ٹوک انداز میں میرے خلاف ووٹ کاسٹ کرنے کی نیت رکھتا ہے، پارٹی کی مرضی اور منشا کے خلاف ووٹ دینے کی نیت رکھتا ہے، آپ اس کو وہ کام کرنے سے پہلے قانون کے کسی بھی اس میں زد میں نہیں لا سکتے۔ اب یہ ساری ہیں ڈیلے ٹیکٹکس۔ قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس پر نو موشن کی ریکویزٹ کی جائے تو کتنے دن کے اندر جو ہے وہ اسپیکر نے اجلاس بلانا ہے، اور لازمن ہے، اور جب اجلاس بلائیں گے تو اس اجلاس کے بعد within 7 days انہوں نے نو موشنز کو موقع دینا ہے کہ جو ممبران عدم اعتماد کرتے ہیں وہ اپنا فیصلہ سنا دیں۔ یہاں کوئی اسپیکر کے کوئی ایکسٹرا آرڈنری جوڈیشل اختیار نہیں ہے، اس کے اختیارات کا بھی بالکل تعین کیا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ دھاندلی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرنا چاہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک اسپیکر بائی بک نہیں چلتا تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے، اور وہ کاروائی جو ہے وہ انڈر سیکشن 6 کہ اس نے قانون آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ آتی ہے انڈر سیکشن 6۔ لیکن اس سیکشن کا بھی یعنی اس کا اطلاق بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی ایک پروسیجر ہے۔ یہاں تو سوال یہ ہے کہ
پروسیجر کے اس مرحلے تک جانے کے لیے اسپیکر اپنی پارٹی سے وفاداری نبھانے کے لیے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید ہم کہیں کامیاب ہو جائیں، شاید کوئی ہم مداخلت کر لے، خاص کر کے جس طرح کی یعنی اپیلیں اور ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، بلیک میلنگ کا بھی، واسطے بھی اور پاؤں پکڑنے کا بھی۔ اب جو لوگ اس پورے عمل میں اتنا سامنے آ چکے ہیں، کیا ان کو کوئی فون کال جائے تو وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیں گے؟ کیونکہ ایم این اے کوئی بچہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ مٹھائی کی کوئی یا چاکلیٹ کا کوئی ایک پیس کھلا دیں اور وہ رسیلا ہو جائے۔ ایم این اے جو ہے وہ آپ کی نیشنل اسمبلی کا ایک ایسا حصہ ہے جو قانون سازی میں حصہ لیتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے قانون سازی میں حصہ نہ لیا لیکن اس پروسیس کے اندر تو وہ بیٹھتا ہے، تو ایک ایم این اے جو ہے وہ اپنے حقوق کو بھی جانتا ہے، اپنے فرائض کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ جو ضمیر شمیر جاگنے کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو آج کسی نے میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جس وقت جہازوں میں بھر بھر کے پٹے ڈال رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کو ضمیروں کا تعین کر لینا چاہیے تھا کہ کون بضمیر ہے اور کون بضمیر نہیں ہے۔ تو یہ جو جی لیکن وہ ایم این اے تو بیچارے ٹھیک ہیں، جو بھی ہیں بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن محکمہ زراعت جو ہے نا، جب اس کے پاس وہ سپرے ہوتا ہے نا، وہ کیڑے مار والا، جب وہ سپرے کا ایک فوار دیتے ہیں نا، پھر بڑے بڑے شیر جو ہے نا وہ بھی نہیں۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، جس کسی نے بھی یہ کہا نا کہ نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے، عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ میں وہ اننگ کھیل رہا ہوں جس کے بعد توبہ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور 3 سال میں انہوں نے جو کچھ ڈیلیور کیا، ہم کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے۔ جی وہ ووٹ بینک کتنا ایک ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اس پروسیس میں جس کو الیکشن کا پروسیس کہتے ہیں، اس میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ دوسری پارٹیوں نے تو مشکل ترین دور کے اندر بھی اپنے ووٹ بینک کو ٹرانسلیٹ کروایا جب ان کے حق میں فضا بالکل موجود نہیں تھی۔ لہذا آپ ان کے بارے میں تو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس عمل میں اپنی پاپولرٹی کو بڑھایا ہے، کم نہیں کیا، کیونکہ اس عرصے میں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کر سکی جس کی وجہ سے ان کا اپنا کانسٹیچوئنٹ یا عام پبلک کے متاثر ہوئی ہو، بلکہ وہ دوسرے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، لولیسنس کی وجہ سے، ذاتی پسند اور ناپسند اور گالی گلوچ کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو براڈر نہیں کیا بلکہ اس کو اور زیادہ مختصر کر دیا، اور نیچرلی ان کی کوئی پہلے بھی ایسی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی جن کی وجہ سے تجزیہ کار جو ہے یہ یقین کے کہہ سکیں کہ وہ بہت کوئی الیکشن کے پروسیس میں کوئی ٹف فائٹ دیں گے۔ ہاں، ہنگامہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ جماعت اسلامی میں بھی موجود ہے، جمعیت العلماء اسلام میں بھی موجود ہے، وہ پی ٹی آئی میں بھی موجود ہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہے، شاید مسلم لیگ نون اب شامل ہو گئی ہے وہ بھی، میں کہتا ہوں کہ چلو، لیکن جو کراؤڈ پلرز میں اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو وہ اس وقت نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے محترمہ مریم نواز صاحب، جن کے جلسوں میں جلوسوں میں لوگ والنٹیرلی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں اور وہ پرجوش رہتے ہیں۔
ایک دور میں یہ ایج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی حاصل تھا، جس وقت وہ کرکٹ کی وجہ سے پاکستان کی سوسائٹی میں ایک ہیرو کے طور پر سمجھے جاتے تھے، تو لہٰذا ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے لوگ دیوانہ وار جاتے تھے، لیکن اتنا نہیں جاتے تھے جب تک کہ ان کو ڈیپ سٹیٹ کی پش نہ لگے، کیونکہ ہم تو عمران خان صاحب کو 22 سالوں سے یا 23 سالوں سے دیکھتے آئے ہیں۔ جب پی ٹی آئی انہوں نے بنائی تھی تو اس وقت یہی عمران خان تھے، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ اے کراؤڈ پلرس۔ 2012 میں 2011-12 میں جس وقت جنرل پاشا نے ان کی شخصیت کو اٹریکٹیو بنایا تو وہ میک اپ کراؤڈ کیا، پلرس کا یہ فکرہ اپنے حق میں استعمال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب کیا یہ جو نیشنل اسمبلی کے اندر جو اس وقت کشمکش ہے، یہ پرامن طریقے سے نو کانفیڈنس ہو جائے گی یا اس میں بہت بڑے تصادم کا خطرہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر تو کوئی تصادم اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جو لا انفورس ایجنسیز ہیں، اگر وہ اس میں کوئی اپنا مفاد نہ دیکھیں بلکہ اس میں وہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر تو چڑیا پر نہیں مار سکتی، تصادم تو دور کی بات ہے۔ اور یہ پولیٹیکل پارٹیاں یا جو بورژوا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں وہ تھپڑ نہیں ہے کہ یہ ڈیپ سٹیٹ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی فیصلے کی حکم عدولی کر کے تو سڑکوں پہ آنے کی جرات کریں۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ مذہبی پارٹیوں کا یہ پوٹینشیل موجود ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن یہ بورژوا پارٹیوں جن کے اقتدار کے نشے لگے ہوئے ہیں، یہ متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ ایک میرا سوال ہے اسی بات پر، ایک منٹ، جی یہ جی دور اندیشی ان کو مجبور کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ نہ لگو، بلکہ جب اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسی بات کہہ دے تو اس کو اوائڈ کر دو، اس موقع پہ کوئی نہ کوئی بہانہ بازی کر کے تو کنارے لگ جاؤ، تو اس کی حکم عدولی میں کھڑے نہ ہو جاؤ۔ یہ تنقید کرنا، جیسے عمران خان صاحب تنقید کر رہے ہیں اس وقت، کیا ان کی ٹیم آئی ایس آئی اور فوج کے کچھ جنرلوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اصل لاڈلے جو ہیں وہ پاکستان کے جنرل ہیں، جن وہ لاڈلے ہیں، بس مائٹ از رائٹ، لہذا ان پہ کوئی بھی سوال اٹھانا پاکستان کی اس جورسڈکشن کے اندر قابل گردن ممنوع ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے اسی بات اور یہ ہتھیار بھی ہمیشہ ڈیپ سٹیٹ کے پاس رہا ہے کہ کس کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، کس کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، کس کو محب اسلام کہنا ہے، کس کو اسلام کے مخالف قرار دینا ہے۔ اور اب یہ ہتھیار جو ہے وہ اب پی ٹی آئی نے پکڑ لیا ہے، حالانکہ اس ہتھیار کے استعمال کی وجہ سے لوگوں کو لیجیٹیمیسی ملی کہ ہاں یہ لوگ ہیں جو ہمارے زندہ دکھوں کو ایڈریس کرتے ہیں، جو لوگ اس ملک کی اس پاورفل فورس کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ درجہ نہیں لے پائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب وہ اقتدار کے دوران ہی باہر نکل کے آ کے تو اپارا میں انہوں نے لیٹر دکھایا تھا کہ یہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مجھے یہ تھرٹ کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک ہاریبل ایگزامپل بنا دیں گے، تو ان کے پاس ایک لیٹر تھا ثبوت کے طور پر۔ اور پھر پی این اے کی تحریک کے اندر بھی کئی ایک شواہد یا عمران خان صاحب کے پاس سوائے اس کے کہ امریکن صدر جو بائیڈن نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد ان کو کال نہیں کی، امریکہ کی یہ کبھی پالیسی رہی نہیں ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے یا پاکستان میں پرسنل یعنی اسٹیٹ لائکنگ کو ڈس لائکنگ کی جائے۔ ان کو اپنے مقاصد سے غرض ہے
اور ان مقاصد کے تکمیل کے لیے پوری پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں اور سم ہاؤ پولیٹیکل پارٹیز ایکسپٹ مذہبی پارٹیاں وہ امنا و صدقنا وہ حاضر ہیں. لیکن جی آپ کو کوئی بات آئی ہوئی ہے میرے خیال سوال میں؟ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب تو یہی باور کرا رہے ہیں کہ مجھے جو سزا مل رہی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ میں نے ابسولوٹلی ناٹ کہا، اور جو ادارے ہیں ریاستی جو مقتدرہ جن کو ہم کہتے ہیں ان کو جو جیسا ان کی ابھی جو میڈیا سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے سب کچھ کہ ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ہم ہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ انوالومنٹ نہ کریں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کے تو آج تک پاکستان کی فورن پالیسی کا جھکاؤ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف رہا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو بھی اس ریجن کے اندر انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان ہمیشہ دامے درمے سکھنے موجود ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کبھی بھی غیر جانبداری پہ نہیں رہی ہے. آلدو کہ لیٹلی بھٹو صاحب کے دور میں جب بہت سارے ملکوں نے بنگلہ دیش کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کیا تو کچھ عرصے کے لیے شاید آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے جو دولت مشترکہ تھی اس سے پاکستان نے احتجاجاً جو ہے وہ نکلنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت جوائن کیا نان الائن موومنٹ کو. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ نان الائن موومنٹ کے بانی یعنی فاؤنڈنگ فادرز کون ہیں. اب یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب کیا ہے. دنیا کے کسی ملک کی بھی خارجہ پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. خارجہ پالیسی ہمیشہ اس طرح استوار کی جاتی ہے کہ جس سے اس ملک کے لیے باہر جو ہے وہ اپرچونٹیز زیادہ ہوں، لوگ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوں، لوگ ان کو لون دینے کے لیے تیار ہوں، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں. خارجہ پالیسی کا مطلب جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے سربراہوں کو گالیاں دینا، ان کو نک نیم سے پکارنا، اس چیز کا نام خارجہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہوتی. آزاد خارجہ پالیسی کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ جو بھی گالم گلو جو بھی بکواسیات کرے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد ہے. ہاں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو مین پلر رہا ہے اور وہ اب بھی ہے وہ ہے آرمی، جس کا فارن آفس اور آرمی جو ہے وہ کنورج کرتے ہیں. اور کبھی کبھار اگر کسی لیڈر نے فار دا سیک آف پیس اور سیک آف ڈیولپمنٹ آف پاکستان، پروگریس آف پاکستان، کسی قسم کے ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کی اور ڈیپ اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہماری پالیسیاں جو انہوں نے مختلف آپریشن سٹارٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ ایسے سیولین پرائم منسٹرز کو الاؤ نہیں کرتے. اور عمران خان صاحب نے تو ایسا کوئی اقدام کیا نہیں ہے کہ جو اس ٹیسٹ پہ پورے اترے ہیں. رشیا جانا جو ہے، رشیا از اے اسٹیٹ جس کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں موجود. کوئی اس سے پہلے بھی کسی پاکستان کے کسی بھی ایڈ میں رشیا سے سفارتی تعلقات تو منقطع نہیں کیے گئے. تو لہذا یہ ہے کہ اور آج جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا، رشیا اور کچھ ملک جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں ویسٹ کے خلاف یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف، تو آپ کا ایک دورہ جو ہے وہ آپ کی خارجہ پالیسی کے اس تون کو اوپر تو نہیں اٹھا دے گا کہ جس سے یہ لگے کہ اب آپ جو ہے وہ ویسٹرن بلاک اور امریکن بلاک سے نکل کے رشین بلاک میں شامل ہو گئے. کیونکہ اس وقت تک بھی آپ نے اس وار میں نہ تو
رشیا کو جسٹیفائی کیا کہ رشیا نے جو کچھ کیا اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ بالکل درست ہے. دیر آر مینی کنٹریز جو رشیا کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں. جی پاکستان نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے, اور نہ ہی آپ نے کوئی اس وار کی کنڈمنیشنز کے لیے کسی قسم کا کیا ہے. دنیا میں بیشتر ملک ہیں جو یہ فیصلہ نہیں کر پاتے چونکہ دونوں سے ان کے تعلقات ہیں ایسے ہیں کہ اس میں ان کی اپنے معاشی مفادات اور اپنے ریلیشن شپ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ سٹینڈ کریں, غیر جانبدار ہو جائیں, کوئی ایسا حصے داری نہ ڈالیں جس سے کہ آپ کا ملک کسی ایک کی دشمنی مول لے لے یا کسی دوسرے کی. لیکن عمران خان صاحب نے لوکل کنزمپشنز کے لیے جو اینٹی امریکنزم وہ کیا ہے, تو یہ کام تو ہماری مذہبی پارٹیاں اس وقت بھی کر رہی تھی جس وقت ان سے ڈالر وصول کر رہی تھی. تو ان کو اس بیانیے کے بنیاد پہ کتنی ایک پاپولرٹی ملی یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو چونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بہت ہوشیار چالاک آدمی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس جو پولیٹیکل وزڈم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. دیر آر مینی پیپلز جو اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے بہت ہوشیار چالاک ہوتے ہیں, ان میں انیشیٹو بھی ہوتا ہے, لیکن پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ سب کچھ پھونک پھاک کے تو ڈوبتی ہوئی کشتی پہ نہ کود جائے, بلکہ پالیٹکس جو ہے یہ اپس اینڈ ڈاؤنز کا نام ہے, یہ کلیکشن آف کمپرومائز کا بھی نام ہے, یہ وزڈم کا نام ہے. جو لوگ وزڈم سے آ رہی اس دندے میں آتے ہیں تو وہ بلاخر جو ہے ان کو بہت ناکامی اور عبرت ناک انجام سے وہ ہمکنار ہوتے ہیں. ہاں کوئی پرنسپل سٹینڈ ہو آپ کا, کوئی آپ نے قوموں کے حق کے خود اختیاری حق کے خود رادیت چھوڑیے. عمران خان صاحب کو تو اپنے اس بیانیے میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس ڈیپ سٹیٹ نے ہزاروں لوگوں کو انفورس ڈسپیئر کر کے رکھا ہے, آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر دے کے آپ ان کو ریلیز کروا دیجئے. آپ سپریم کورٹ کو لکھے کہ جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں ان سب کو جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے. یہ لڑائی تو آپ لڑنے کے متعامل نہیں ہو سکتے. تو امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا, اس کی پالیسیاں دور رس ہوتی ہیں, اس کو اس بات سے تعلق ہے کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے, یعنی آج ان کا چاہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, مطلب ضرورت ہی نہیں ہے نا. دیکھیں نا جس وقت وہ افغانستان کے اندر موجود تھے تو آپ کو سارا لاڈ پیار دیا, اور جب آپ نے یہ نعرہ لگا لیا کہ ہم نے فتح لے لی اور ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو دیکھیں نا یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو دوست بناتے ہیں یا آپ کے دشمن بناتے ہیں. تو ایک آدمی جو اس ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اگر اس طرح کی بیان بازی کرے گا تو یہ کوئی گلی محلے کا گنڈا تو نہیں ہے نا, ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان. تو یہ تو اس کو پتا ہونا چاہیے, اس کے جو نستعلیق ہیں جو اس کے استاد ہیں, اتالیق نستعلیق نہیں اتالیق, تو اتالیقوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر کو کن باتوں پہ سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ شوق صاحب اور ایک بات میں اور بھی کہوں کہ جی عمران خان صاحب کی اس بیان بازی کے ریپرکیشنز جو ہے شاید پاکستان پہ نہ پڑے, کیونکہ ان کے بارے میں ایک پریزیوم کر لیا گیا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے, اور یہ بڑا المیہ ہے اس لیے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں, بہت سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو اپنا یہ امیج نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں جی 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 آپ کوئی بات کر رہے تھے؟ کرنے کا تھا. عرض یہ ہے کہ
مملکت کو میں نے کہا تھا کہ نرالے ہوتے ہیں کام. اور ترغل ایک ڈرامہ تھا ترکی کا, جی 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 اس میں ہم نے ترکی کو ممکنہ جو مستقبل کی خلافت ہے وہ اردگان صاحب کو دے دی نا. ہمارا ہاں یعنی مملکت میں ایسے ہی ہوا نا کہ وہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. اور وہی اردگان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے صدر کا اپنے ملک میں بڑا اعلی شان استقبال کر رہے ہیں. ٹھیک. مملکت خدادات پاکستان میں کیا سیاستدان, کیا عوام, کیا علماء, کیا سب اسرائیل کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں رکھنا. پرائم منسٹر صاحب ہیں, روس کے صدر کے ساتھ جا کے بیٹھ کے سیٹ پہ بیٹھا ہے, واپس آئے یوکرائن کو امداد دیں گے جی انسانی بنیادوں پر. یعنی دوغلا پن ہے, سامنے ایک جگہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرتے. یہی پرابلم ہے ان کی, جو ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف. پاکستان کے المیات میں سے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ابھی تک بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسے بطور ایک نیشنل اسٹیٹ کے چلنا ہے, ایک مذہبی اسٹیٹ کے طور پر چلنا ہے, یا ڈیموکریسی ہوگی یا تھیوکریسی ہوگی یا امریت ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کبھی صدارتی نظام کے نعرے بلند ہوتے ہیں, کبھی کچھ. پھر یہ ہے کہ فورن پالیسی, اس کی فورن پالیسی کا بھی ایک المیہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے وجود یعنی پاکستان کے وجود کے لیے ایک دشمنی کھڑی کی, جو کہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ بہت پاک پوتر نظریہ ہے, اور ہندوستان سے اچھے تعلقات ہیں. دراصل دو قومی نظریے یا پاکستان کے وجود پہ سوالات کھڑے کر دے گا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کئی ہم عقیدہ ملک جو ہے وہ نیشنل اسٹیٹ ہیں. ہم عقیدہ لائک کرسچن ورلڈ کے اندر بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کرسچینٹی کو بلیو کرتے ہیں, میجورٹی کرسچن کنٹریز ہیں, لیکن وہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل اسٹیٹ ہیں. اس لیے پہلے تو کسی نے ان کو یہ راستہ دکھایا کہ آپ کشمیر پہ چڑھائی کر دیں, اور کشمیر پہ جو چڑھائی کی جس کی وجہ سے کتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, تو غارت گری ہوئی. اور ان کی اس جنگ کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر نے اپنی سوورنٹی کھو دی, کیونکہ لائف, لبرٹی اور پراپرٹی کو بچانے کے لیے آپ کی حکومت اس قابل تھی نہیں, اس کے پاس اتنی آرمی نہیں تھی کہ جو ہر انڈیویڈل کی لائف, لبرٹی اور پراپرٹی کو بچا سکے. آپ نے کمیونل ہیٹڈ ایسے پیدا کی کہ جس کی وجہ سے جموں کے اندر ہزاروں مسلمان بے گھر ہوئے اور ہزاروں کے قریب جو ہے وہ مارے بھی, قتل ہوئے. یہاں بھی آپ نے irrespective of faith لوگوں کو ان کے سیاسی عقیدے کی بنیاد پہ بھی قتل کیا, اور مذہب والوں کو تو یہاں سے ٹوٹلی آپ نے یعنی دوسرے مذاہب کے لوگوں کو, جس کو کہتے ایتھنک کلینزنگ, آج ان کے ساتھ بھائی چارہ ہو گیا. بھائی چارہ کیا ہوا؟ سکھوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم ایک ہی ہیں. نہیں, وہ دیکھنا کشمیر کے اندر تو صرف سکھ تو نہیں تھے نا. نہیں, میں نے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کی بات نہیں, اپنے ہاں تو ابھی بھی دشمنی ہے جی. وہ تو ٹھیک ہے, ہم تو کشمیر کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج تاریخ کے جو بھی طالب علم ہیں وہ جب بھی کشمیری کی سفرنگ کا آغاز کریں گے کہ کب سے ان کی سفرنگ کا آغاز ہوا, تو اس میں مطلب یہ کہ کون وکٹم تھا, کس نے پہلکاری کی کشمیری کے مسائل اور مشکلات میں اضافہ کرنے کا, تو اس میں آپ چاہے بھی تو پاکستان ہی کو قرار دیں گے کہ یہ اگر انویڈ نہ کرتا تو کشمیری کو یہ بھگتان نہ بھگتنا پڑتا. صاحب اس پہ پروگرام جی. تو باقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اب جو کچھ بھی کریں وہ اپنی حکومت نہیں بچا سکتے, اور وہ نیشنل اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے
کئی ایک MNAs نے بغاوت کر دی ہے، سو دیٹ جتنا بھی ڈیلے کریں گے اتنا اپنا اور پولیٹیکل نقصان کریں گے، اور فوج نے ان کے حق میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنی ہے، چونکہ 3 سال 3.5 سال جو انہوں نے بھگتا ہے تو وہ کوئی شاید ان کے لیے کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا. تجربہ انہوں نے کیا بہت بڑا باقی ڈیموکریٹک فورسز کو مارجنلائز کرنے کے لیے، لیکن آج پاکستان کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور کوئی آدمی یقین کے ساتھ پاکستان کے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اور عمران خان صاحب کی جو پالیسیاں ہیں یہ ڈی اسٹیبلائزیشن اور ایک سول وار کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو سول وار کی طرف دھکیل دے؟ تو میرے خیال میں ان کی پارٹی کا یہ پوٹینشل نہیں ہے. یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور PTI یہ کام نہیں کر سکتے، ان کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، تھینک یو جی مہربانی. بات یہ شوکت صاحب کہ جب کوئی جوا کھیلتا ہے نا تو وہ جیتنے کی غرض سے کھیلتا ہے. اب داؤ الٹا پھٹ جائے پھر وہ کہتے ہیں مقدر ایسے. دیکھیں نا، جو ریشنل جواری ہے نا وہ اپنی ہار کو ریشنلائز کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، کبھی میں جیتا تھا کبھی کوئی جیتا ہے. وہ اس پہ وہ توڑ پھوڑ نہیں کر دیں گے. وہ ہارنے کے بعد اپنا بکسا اٹھاتے ہیں اور باہر نکل کر کہتے ہیں بائی بائی کرتے ہوئے، خوش اسلوبی، روتے ہوئے بھی نہیں جاتے. عمران خان صاحب لٹرلی ہی از کرائنگ. خان صاحب تو کرائم کریں گے نا جی. خان صاحب بیچارے تو ان کا نام آگے نہ پیچھے کیا ہو گیا پھر. کوئی شخص بھی جو پالیٹکس میں اس کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی آدمی نہ صدر کی کرسی لکھوا کے لایا ہے نہ وزیر اعظم کی. اس جدوجہد کے اس عمل میں اگر کوئی موقع مل جاتا ہے اور بعد میں وہ موقع جو ہے وہ بتدریج کم ہو جاتا ہے تو اس میں دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے خلاف کوئی اسٹیٹ کا کوئی اپریٹس بھی یوز نہیں ہوا ہے. اور اٹ واز the demand of the opposition parties کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بار بار کہا کہ آپ نیوٹرلائز ہو جائیں، آپ مداخلت نہ کریں. ٹھیک تو اب عمران خان کو تکلیف ہو رہی ہے نا اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جو ہے نا وہ جانور ہوتا ہے، تو ان کو جانور کہہ دیا نا. جو 3 سال تک ہیں آپ کے لیے MNAs مینیج کرتے رہے، آپ کے لیے اکثریت مینیج کر کے رکھی، تو اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب نے تو مبارک، مطلب عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیے نا تو میں تو بہت ہیپی ہوں. آئی ایم مور دین ہیپی، اس لیے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ آپ احسان کریں اس کے شر سے محفوظ رہیں. لہذا احسان کے خواہش رکھنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو میاں محمد صاحب نے کہا نا کہ نسلی لوگوں نال یہ نیکی کریے عمر پر یاد رکھ دے، نیچا نال یہ مطلب احسان کریے بے نسلہ نال جن لوگوں کی کوئی نسل نہیں ہوتی جی جی ان کے ساتھ اگر آپ کوئی نیکی کریں گے تو آپ اپنا ہی بدن نقصان کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں اور اپنے ناظرین و سامعین کو بتاتے ہیں کہ شوکت صاحب نے آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اصل بات انہوں نے کہا کہ اصلہ نال نیکی کری دا تو بے نسلہ نال قطع تعلق ہونا چاہیے، لیکن چلے اب پتہ لگ ہی گیا ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.